أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह हिजर आयत नंबर 71 से आयत नंबर 99 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। और इस तरीके से सूरह हिजर की तिलावत जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब तर्जुमा और तफसीर जो है अभी आपके सामने बयान करेंगे। क़ाल हाउलाई बनाती। क़ाल, लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा था, तो उसी को आगे बयान फरमा रहे हैं। क़ाला, कहा उसने, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने, हाउलाई, ये सारी बनाती मेरी बेटियां है, इन कुन तुम, अगर तुम हो, फ़ाइलिन, कुछ करने वाले। लअम्रुका, लअम्रुका, तेरी जिंदगी की कसम। लअम्रुका, तेरी जिंदगी की कसम। इन्नहुम, बेशक वो, लफी सकरतिहिम, अलबत्ता अपने नशे में, यामहून, मदहोश हो रहे थे। वो अपने नशे में मदहोश हो रहे थे। फ़अख़ज़तहुम, फ़, तो, अख़ज़त,
पकड़ लिया हम उन्हें, तो उन्हें पकड़ लिया, सैहतु, सैहा ने, छंगाड़ ने, मुशरिकीन, सूरज तुलू होने के वक्त, सूरज निकलते ही उनको छंगाड़ ने आप पकड़ा। फजअलना, तो जअलना हमने कर दिया, आलिया उसके ऊपर वाले हिस्से को, साफिलहा उसके नीचे, जमीन को हमने तय हो बाला कर दिया, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया और नीचे वाला ऊपर, इसको तय हो बाला कहते हैं। वो अमतरना, और हमने बरसाए, अलैहिम उन पर, हिजारतन पत्थर, मिन सिज्जील कंकर के, हमने उन पर कंकर के पत्थर जो है वो बरसाए। इन नफी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन अलबत्ता निशानियां है, लिल मुतवस्सिमीन ध्यान करने वालों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए निशानियां है, यानी जो चीज इबरत की निगाह से देखते हैं जो लोग, उनके लिए निशानियां हैं। वह इन्नहा, और बेशक वो, लबी सबील अलबत्ता रास्ते पर है, मुकीम सीधे, और वो बस्ती सीधी राह पर वाक़ई है। इन नफी ज़ालिका, बेशक उसमें, लआयतन अलबत्ता निशानी है, लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए। व इन काना, और अगरचे अस्हाबुल ऐकती, ऐका के रहने वाले, लज़ालिमीन अलबत्ता जुल्म करने वाले हैं, यकीनन ऐका के रहने वाले भी जालिम थे। फंतकमना, तो हमने इंतकाम लिया, मिनहुम उनसे, व इन्नहुमा, और बेशक वो दोनों, लबी इमाम मुबीन अलबत्ता खुले रास्ते पर है। व इन्नहुमा, और बेशक वो दोनों, लबी इमाम मुबीन अलबत्ता खुले रास्ते पर है। वलक़द कज़्ज़बा, और अलबत्ता यकीनन, कज़्ज़बा जुटलाया, अस्हाबुल हिजरी हिजर के रहने वालों ने, अलमुरसलीन पैगम्बरों को, यकीनन हिजर वालों ने भी पैगम्बरों की तकजीब की थी। वह आतैनाहुम, और हमने दी उन्हें, आयातिना अपनी निशानियां, फ़कानू अन्हा मुअरिज़ीन, फ़कानू मुअरिज़ीन अन्हा, तो वो रहे उससे मुअरिज़ीन, मुंह फेरने वाले, वो उनसे एराज ही करते रहे। वकानू यनहितूना, और वो तराशते थे, मिनल जिबाल पहाड़ों से, बुयूतन घरों को, आमिनीन अमन वाले होकर। फाखज़तहुमुस्सैहतु, तो पकड़ लिया उन्हें चंगाड़ ने, मुस्बिहीन सुबह के वक्त। फमा अगना, तो फायदा नहीं दिया, काम नहीं आया, अनहुम उनके, मा कानू यक्सिबून, वो जो कमाते रहे, जो कुछ उन्होंने कमाया या वो कमाते रहे, वो उनके किसी काम न आया। वमा खलकना समावाति वल अर्द, और हमने पैदा नहीं किया आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, हमने पैदा नहीं किया, इल्ला बिलहक, मगर हक के साथ, यानी हमने हक के साथ ही इनको पैदा किया, हिकमत के बगैर पैदा नहीं किया। वइन्न अस्साअता, और बेशक क़यामत, लआतियतुन अलबत्ता आने वाली है। फस्फह, तो दरगुजर कीजिए, असफ़ह दरगुजर करना, अल जमील अच्छे तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से किनारा कशी कर लीजिए। इन रब्बका, बेशक तुम्हारा रब जो है, वल खल्लाकु, वो खूब पैदा करने वाला है, अल अलीम जानने वाला है। वलक़द आतैनाका, और अलबत्ता यकीनन हमने तुझे दी, तबअन सात, मिनल मतानी दोहराई जाने वाली, वल कुरान अल अज़ीम, और अजमत वाला कुरान, सात दोहराई जाने वाली आयतें और अजमत वाला कुरान मजीद हमने तुझे अता किया। ला तमुद्दन्नक, मत फैला, आईनई का अपनी दोनों आंखें, इला मा उस चीज की तरफ जो, मत्ताना हमने फायदा पहुंचाया, भी उसके साथ, अजवाजन कई तरह के लोगों को, मिनहुम उनमें से, वला तहजन और गमगीन मत हो, अलैहिम उन पर, वख्फिद और झुका दे, जनाह का अपने बाजू को,
للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وقفظ اور جھکا دے جناح کا اپنے بازو کو، للمؤمنین ایمان والوں کو کے لیے، وقل اور آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں، انا النذیر میں ہی ڈرانے والا ہوں، المبین کھلم کھلا، کما انزلنا جیسا کہ نازل کیا ہم نے علی المقتسمین بانٹنے والوں پر، الذین جن لوگوں نے جعلوا بنا لیا القرآن قرآن مجید کو، عظیم بوٹیاں، اور رب کا پس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم البتہ یقیناً ضرور بضرور ہم پوچھیں گے ان سے، اجمعین ان سب سے، آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام لوگوں سے ضرور سوال کریں گے، عما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے، فاصدع تو کھول کر سنا دے، بیما وہ جو تؤمر تجھے حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ اور منہ پھیر لے عن المشرکین مشرکوں سے، انا کفیناکا بے شک ہم کفایت کریں گے تیری، المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے، بے شک ہم مذاق اڑانے والوں سے آپ کی کفایت کریں گے، الذین جو لوگ یجعلون مقرر کرتے ہیں، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہا آخر دوسرے معبود کو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو ٹھہراتے ہیں بناتے ہیں، فسوف یعلمون تو ہم قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں، انکا کہ بے شک تو، یضیق تنگ ہوتا ہے، صدروں کا تیرا سینہ، بما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، کہ آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، فسبح تو آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کے تعریف کے ساتھ، وقم من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، وعبد ربک اور عبادت کیجئے اپنے رب کی، حتی یأتیک یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس، الیقین یقین، حتی یہاں تک کہ یأتیک آ جائے تیرے پاس، الیقین یقین، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی اب تفسیر کی طرف جائیں گے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ یہاں پہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ قال هؤلاء بناتی، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام مہمانوں کے بارے میں قوم سے لجاجت کر رہے تھے، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرنا، میری مہمانوں کی بے آبروئی نہ کرنا، لیکن لوگوں نے کہا کہ تم قوم وقا اجنبی لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہو، ہم تمہیں منع کر چکے ہیں کہ جہان والوں میں سے کسی کی بھی حمایت نہ کیا کرو، تو بدماش قوم نے اپنی قبیح فعل کے جواز کے لیے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اب لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ ناپاک کام نہ کرو، اس کی بجائے قال هؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، مطلب یہ کہ اگر تم اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہو، میری بیٹیاں حاضر ہے، مگر ان مہمانوں کو نظر بد سے نہ دیکھو، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف سے اپنی بیٹیوں کی پیشکش نکاح کے لیے تھی، نہ کہ کسی ناجائز شہوت رانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا نبی کسی کو گناہ کی دعوت نہیں دے سکتا۔ دوسری بات جسے عام مفسرین بھی تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ قوم کی ساری عورتیں پیغمبر کی بیٹیاں اور پیغمبر بمنزلہ باپ ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو جائز کام کی دعوت دی، قوم ہم جنس پرستی جیسا غیر فطری کام کرنا چاہتے تھے،
حالانکہ یہ فعل جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا، یہ جائے کہ انسان جیسی اعلیٰ اور عرفہ مخلوق اس فعل کا ارتکاب کرے۔ فقہا نے زنا اور ہم جنسی کے تقابل میں بحث کی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں افعال کو فحش کہا گیا، دونوں ہی طریقے شہوت رانی کا ذریعہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ زنا میں یہ تعلق مخالف جن سے قائم کیا جاتا ہے جو کہ فطری امر ہے، اور قانون توڑنے کی بنا پہ فحش بنتا ہے، اور ہم جنس پرستی جو ہے یہ تو ہے ہی خلاف فطرت کام، تو اس کو بھی فحش سے تعبیر کیا گیا۔ اس بارے میں ائمہ کرام کے اختلاف ہے کہ آیا زنا کی طرح لواطت کے جرم میں بھی حد جاری ہوگی یا نہیں۔ زنا کی حد تو یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو سنسار کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگتے ہیں، تو بعض ائمہ لواطت کو زنا کے مساوی قرار دے کے اس کے متعلقین پہ بھی حد جاری کرنے کے حق میں ہے۔ البتہ امام صاحب اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی جو ہے یہ زنا کی تعریف میں نہیں آتی، بلکہ یہ قابل تعزیر جرم ہے، اس کی سزا قید و بند سے لے کے سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قضاء شہوت جو ہے بنی نوع انسانی پہ مسلط کی گئی ہے، تو شریعت نے اس بارے میں حکم یہ دیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ تم اپنی اس شہوت کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ پوری کر سکتے ہو، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب کے زمانے میں صرف قضاء شہوت کا جائز طریقہ منکوحہ بیوی ہی رہ گیا ہے، لونڈی وغیرہ کا رواج جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے وہ۔ ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی اصول کی بنا پہ شہوت رانی کے دوسرے طریقے بھی ناجائز ہے۔ مشزنی کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اپنی منقوہ بیوی سے مکروہ مقام پہ وطی کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا امرأة فی دبرها او جاء کاہنا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص اپنی بیوی سے خلاف وضع فطری فعل کرے گا یا کاہن کے پاس جائے گا تو گویا کہ اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ اب جو ان کے قضاء حاجت کی ایک ہی صورت یعنی نکاح باقی رہ گئی ہے، اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان تر بنایا ہے۔ نکاح کے معاملے میں جتنی آسانی ہوگی اتنا بہتر ہے۔ اس میں جہیز اور زیور کی پابندیاں عائد کرنا یہ سخت ناجائز ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ قضاء حاجت کے لیے قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، غلط طریقہ اختیار نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ پھر آگے جملہ معترضہ کے طور پہ فرمایا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم یعنی آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ بے شک وہ لوگ اپنی بدمستی میں مدہوش ہے، سرگردان ہے، اندھے ہو رہے ہیں۔ ان پر اس فعل بد کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی کام نہیں ہے بلکہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم تو تمہارے مہمانوں کو حاصل کر کے انہی سے قضاء حاجت کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے، حالانکہ کسی مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم اٹھانے کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے وہ تین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم،
مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پر مخلوق والی قسم کا اطلاق نہیں ہوتا، مخلوق کے کسی چیز کی قسم اٹھانے سے اس چیز کی حد درجے تعظیم مراد ہوتی ہے، اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقسم لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور اگر کوئی شخص قسم سے متعلقہ چیز کی خدا جیسی تعظیم بھی نہیں کرتا تو پھر بھی یہ شرک والی صورت تو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ ورنہ خاموش رہو، کسی طاغوت، نبی، ولی، جن، فرشتہ، ماں باپ یا کسی عزیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خود کسی مخلوق کی قسم اٹھانے کا تعلق، تو اس سے مراد اس چیز کو صرف گواہ کے طور پہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کی جان سے زیادہ عزیز کسی جان کو پیدا نہیں کیا، لہذا اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کی قسم اٹھا کر بات کی ہے۔ تو قوم نے لوط علیہ السلام کی کسی نصیحت پہ کان نہ دھرا بلکہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت قریب آ چکا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑا ان کو چیخنے سورج نکلتے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی سزائیں نازل فرمائی جن کا ذکر مختلف مقامات پہ آتا ہے۔ سخت خوفناک آواز کے علاوہ ان پہ پتھر بھی برسائے گئے۔ جس زمین میں وہ قوم آباد تھی اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کو الٹ دیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکر قسم کے پتھروں کی بارش کی۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تین سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو زبردست چیخ آئی جس سے ان پہ دہشت طاری ہوئی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بستیوں کو آسمان کے قریب تک اٹھا کے الٹ دیا، پھر ان پر پتھر بھی برسائے، ہر پتھر پہ اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا اسے ہلاک کرنا مقصود تھا۔ اس طرح 4 لاکھ سے زیادہ آبادی کی یہ بستیاں آنن فانن صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ توسم کا معنی تاڑنا، دیکھنا، دھیان کرنا، غور کرنا۔ اصل میں یہ لفظ کسی علامت کے مشاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر فراست کے معنی میں آیا ہے۔ فراست کی ایک قسم کی دانائی اور زیرکی کا نام ہے، اس کے ذریعے غور فکر کرنے سے انسان کو بات چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک روایت میں بتوفیق اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے نور یا اس کی توفیق سے بعض چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ ایک تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مشائخ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آدمی مجلس میں آیا جس نے درویشوں کی طرح لباس پہن رکھا تھا، کندھے پہ مسلح تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ درویش منیش آدمی جو تھا وہ بزرگ کے قریب ہوا اور پوچھا حضرت اتقوا فراست المؤمن والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ تم نے جو زنار پہن رکھا ہے اسے چھوڑ دو اور ایمان قبول کر لو۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو زنار پہن رکھا ہے اسے توڑ دو، ایمان قبول کرو۔ اس وقت پہلے تو شخص نے انکار کیا، لیکن جب اس کی تلاشی ملی گئی تو اس کے جسم کے ساتھ زنار بندھا ہوا ملا،
تو اس شخص نے اقرار کیا کہ وہ مجوسی ہے اور اس بزرگ کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اس نے خواجہ صاحب کی اس فراست کو کرامت پہ محمول کیا اور زنار توڑ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس بزرگ نے مجلس میں حاضر جو افراد تھے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اس نو مسلم شخص نے ظاہری زنار کو توڑ دیا ہے، اب ہم سب مل کے توبہ کرے اور باطنی زنار کو بھی توڑ دے۔ اس پر مجلس میں شور اٹھا اور سب نے توبہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بزرگ نے اپنی فراست سے اس شخص کو پہچان لیا تھا کہ یہ مجوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب فراست لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ان کے جرم کی کیسی عبرتناک سزا دی۔ ہر فرد اور قوم کو جان لینا چاہیے، اگر اس قسم کے جرائم ان میں بھی ہوں گے تو وہ بھی عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستیاں البتہ آباد شاہراہ پہ واقع ہیں، یعنی عبرت کی نشانت ایسے راستے پر ہے جہاں لوگوں کی آمد اور رفت جاری رہتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں مؤمنین کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں مؤمنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب وہاں سے گزرتے ہیں ان بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، انہیں بھی عبرت حاصل کر کے ایسی بیماریوں سے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو کیسی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک شان یہ ہے کہ ایکا والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے۔ مدین اور ایکا والے ایک ہی قوم کے افراد تھے۔ مدین شہر تھا اور ایکا اس کے نواح میں جنگل تھا۔ بات فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف قومیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، دونوں بڑی شاہراہ پہ واقع تھے۔ عراق سے مصر جانے والے لوگ بھی اسی راستے سے ہو کے گزرتے تھے، حجاز سے شام اور فلسطین کے مسافروں کو بھی اسی شاہراہ سے گزرنا ہوتا تھا اور وہاں کے گنڈرات کو دیکھتے تھے۔ مکے کے لوگ بھی اسی راستے سے گزرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یاد دلایا کہ وہ ان ایران بسیوں سے عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پہ اصحاب حجر جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو۔ اہل حجر صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے، جو کہ تبوک سے لے کے وادی قرا تک پھیلے ہوئے تھے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اس خطے میں اس قوم کے 1700 شہر، قصبات اور دیہات آباد تھے۔ صنعت اور خدمت کے بڑے ماہر تھے، بڑے امیر کبیر تھے۔ حجر انہی کے مراکز میں واقع ایک جگہ کا نام ہے، اس کی نسبت سے انہیں حجر کہا گیا۔ سورہ ہود میں ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کی طرف ایک ہی رسول جو ہے مبعوث ہوا، جبکہ اس آیت کریمہ میں مرسلین جمع کا لفظ ہے، یعنی بہت سے رسول مبعوث فرمائے۔ اس زمن میں امام بلتاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی طرف حقیقت میں صالح علیہ السلام ہی کو مبعوث کیا گیا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے آیا کہ کسی ایک رسول کو کے جھٹلانے سے تمام رسولوں کا جھٹلانا صادق آتا ہے۔ ان کی مرکزی تعلیم اور خاص طور پہ عقیدہ توحید کے بارے میں اللہ کے سارے نبی متفق ہے، تو اس اعتبار سے اس قوم نے صرف صالح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ انبیاء کی پوری جماعت کی تکذیب کی۔
اس قسم کی مثال حود علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ بھی اپنی قوم عاد کی طرف واحد رسول مبعوث ہوئے، لیکن سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق فرمایا جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسولا، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے مراد یہی ہے، کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ والے حجر نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، وآتیناہم آیاتنا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، فکانوا عنہا معرضین، وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ پتھر میں سے اونٹنی کو نکال دے جو 10 ماہ کی گابن ہو اور ان کے سامنے بچہ جاری۔ جب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشانی پیش کی تو قوم پھر بھی انکار کر گئی۔ مسند احمد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نشانیوں طلب نہ کیا کرو۔ قوم سمود کو ان کی مرضی کی نشانی دے دی گئی، لیکن انہوں نے اس نشانی یعنی اونٹنی سے اعراض کیا، اس کی پونچھیں جو ہے وہ کاٹ دی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ بہرحال اہل ہجر کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی معجزات سے اعراض کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی کارگزاری کے متعلق فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے بے فکری سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہنر عطا کیا تھا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر ہی نہایت خوبصورت مکان تیار کرتے تھے، ان میں کھدائی کے ذریعے خوبصورت نقش بناتے تھے، ایسے محفوظ مکان ہوتے تھے کہ کوئی چور ڈاکو ان میں نقب بھی نہیں لگا سکتا تھا، ان کے باشندے بالکل بے فکری کے ساتھ رہتے تھے۔ آج بھی کچھ نمونے موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو چیخ نے آ لیا صبح کے وقت۔ سورہ اعراف اور ہود میں چیخ کے ساتھ زلزلے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال جس طرح کل ابھی قوم لوط کے متعلق پڑھا کہ ان پر سورج نکلتے وقت عذاب آیا، اسی طرح قوم ثمود کو بھی عذاب نے صبح کے وقت ہی پکڑ لیا، اور پھر ان کی حالت یہ تھی فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کام نہ دیا ان کو اس چیز نے جو وہ کماتے تھے۔ مطلب جب اس قوم پہ عذاب آیا تو ان کی کاریگری، صناعی اوزار، ان کی عقل اور دانش کچھ کام نہ آئے، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور اور رحیم کا ذکر فرمایا تھا، اور پھر لوط علیہ السلام کے واقعے اور اس واقعے میں صفت غضب کا ذکر کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی تخلیق اس کی حکمت میں مبنی ہے۔ یہ زمین، جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، ستارے، سیارے، ہر چیز کے ساتھ انسان کا وابستہ ہے۔ ان سب کا خالق اور مالک بھی موجود ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، ہر چیز کو اپنے اپنے کام پہ لگا رکھا ہے۔ جو خالق ان اشیاء کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، ان کو ختم کرنے کا بھی مجاز ہے۔ یاد رکھو ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، جس کائنات کا آغاز دیکھ رہے ہو اس کا انجام بھی ہوگا، یہ محاسبے کی منزل آئے گی، ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جو شخص آنکھ میں سلائی ڈالتا ہے یا انگلی کے ساتھ گاڑی کا ذرا حصہ لگاتا ہے اسے بھی حساب دینا ہوگا۔ اس صورت کی ابتدا میں گزر چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو قیامت کی ہولناکیوں اور حساب کتاب کی منزل سے ڈراتے تو لوگ کہتے تھے انک لمجنون، آپ تو دیوانوں کی طرح باتیں کرتے۔ بھلا کسی مردہ کو زندہ ہوتے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی قیامت اور جزائے عمل نہیں ہے؟ ایسے ہی توہین آمیز کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سخت سخت جو ہے کوفت ہوتی تھی۔ ایسے ہی موقع میں تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیے گا، فاصفح الصفح الجمیل،
درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کرنا. جب قیامت برپا ہوگی تو یقیناً یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور پھر اپنے انجام کو بھی پہنچیں گے. لہٰذا آپ درگزر کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا پروردگار بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس نے کائنات کا عظیم سلسلہ پیدا کیا ہے، اس میں انسان جیسی اشرف مخلوق پیدا کی ہے، پھر ان کی آزمائش بھی لی ہے. تو آپ بدل نہ ہوا کرے، اپنا کام کرتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے ایک عظیم احسان کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا نزول آپ کے قلب مبارک پہ کیا. سبع مثانی کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے 7 لمبی صورتیں مراد ہے، یعنی سورہ بقرہ سے لے کے سورہ یونس تک. لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات مراد ہے، اور یہی آیتیں نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے. امام بخاری نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہی ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبع مثانی بھی سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن مجید بھی یہی صورت ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت یہی ہے. پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس لیے اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اور سب سے فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن آتا ہے اسے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے عظیم نعمت عطا کی ہے. دنیا کا مال و متاع اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فيها، کہ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر. دنیا کا مال و اسباب یہ تو عارضی ہے، اگر ٹھیک طور پہ ادا کی گئی یہ سنتیں ایک بار مقبول ہو گئی تو ان کا اجر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. خود قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ قرآن مجید کتاب شفا اور کتاب ہدایت ہے. خیر مما یجمعون، جو چیز یہ لوگ جمع کرتے ہیں قرآن مجید اس سے بہتر ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو جو سامان دیا ہے آپ اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہ پھیلائیں. مطلب یہ کہ لوگوں کو ملنے والے مال و متاع کی طرف آپ اٹھا کر آنکھ بھی نہ دیکھیں. یہ عارضی چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو عطا کی ہے اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. بعض مفسرین نے ازواجن سے مختلف لوگوں کی بجائے مختلف اشیاء مراد دی ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم نے دنیا میں لوگوں کو دی ہے وہ سب قرآن کے مقابلے میں حقیر اور فانی ہے، جبکہ کلام الہی اور سورہ فاتحہ ابدی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ولا تحزن علیہم، اب ان پہ زیادہ غمگین بھی نہ ہو. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا حق کی تبلیغ ادا کرتے رہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، کیونکہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ وہاں کیوں گئے، بلکہ یہ تو خود ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کس وجہ سے پہنچے. آپ کا فرض یہ ہے انما علیک البلاغ، کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. کوئی ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب اپنی بازو ایمان والوں کے لیے جھکا دے. اس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، آپ کی نبوت پہ ایمان لایا، قیامت پہ یقین کیا، آپ اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے تاکہ ان کو تسلی ہو. وقل، اور آپ ان کو یہ بھی سمجھا دیں انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں کھول کے بیان کرنے والا ہوں، میں تمہیں خطرناک انجام سے آگاہ کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین،
جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب تقسیم کرنے والوں پہ، مختصم تقسیم کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے اور قسم کے مادے سے بھی، اس مقام پہ دونوں معنی درست ہے، لیکن تقسیم والا معنی زیادہ معروف ہے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ تقسیم کرنے والے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر قرآن سے اللہ تعالیٰ کی یہی کتاب مراد ہے تو تقسیم کرنے والے مشرکین مکہ ہے جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا، یعنی وہ کتاب الہی کے ساتھ غلط باتیں منسوخ کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ شاعری ہے، کوئی اسے جادو بتاتا، کوئی اسے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتا۔ بعض لوگوں نے قرآن کو تمسخر کے طور پہ اس طرح تقسیم کیا تھا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ سورہ بقرہ کو میں سنبھالوں گا، تم سورہ فیل کو سنبھال لینا، کوئی کہتا مائدہ میرے ذمہ رہنے دو، سورہ انعام فلاں کے ذمہ لگاؤ۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کا مذاق کے طور پہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین نے آپس میں ذرے اور راستے تقسیم کر رکھے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک دیا جائے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، آپ کو جادوگر دیوانہ کہہ کے لوگوں کو آپ کی ملاقات سے روکتے تھے۔ ایک مرتبہ عربوں کا مشہور شاعر آشا آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے مکہ آیا، اور یہ عربوں کا باجا کہلاتا تھا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ضرب المثل بن جاتی۔ تو قریش مکہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس نے آپ کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو پھر آپ کا راستہ جو ہے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو انہوں نے تدبیر کی کہ کس طرح آشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، تو انہوں نے اناج سے لدا ہوا ایک تو اونٹ اسے رشوت میں اس لیے پیش کیا کہ وہ آپ سے ملاقات نہ کرے۔ وہ شخص اونٹ لے کے اپنے وطن یمن چلا گیا، آپ سے ملاقات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ائمۃ الکفر کو دنیا میں ہی سزا دی، بعض جنگ بدر میں مارے گئے، کوئی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو کے جہنم پہنچ گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پہلی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ ہے، اور ان کو تقسیم کرنے والے یہود و نصارہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ ان کے کسی حکم کو مان لیا، کسی کا انکار کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسی کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اگر مقسم جو ہے یہ قسم کے مادے سے ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے قسمیں اٹھانے والے لوگوں پہ عذاب نازل کیا، ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ اصحاب حجر یعنی قوم سمود کے لوگ بھی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم صالح علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله۔ تو بہرحال اس بارے میں انشاءاللہ مزید تفصیلات کل پڑھیں گے، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔